नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ बीवी के हकूक़। आज का मौजू है हमारा मियाँ बीवी के हकूक़, क्योंकि आज के दौर का एक बड़ा मसला मियाँ बीवी के दरमियान बाहम, लड़ाई, नाचाकी और इसके अलावा तलाक की बढ़ती हुई जो है सिचुएशन, इसकी बुनियादी वजह एक दूसरे के बारे में हकूक़ व फ़राइज़ से आगाही ना होना है और एक दूसरे को उसके हकूक़ ना देना है। ये हकूक़ व फ़राइज़ हमें अल्लाह ने बता दिए हैं। दीन की रोशनी में इनको समझते हैं और अपने हकूक़ व फ़राइज़ को पहचानते हैं। आज के दिन हम सिर्फ मर्दों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे और औरत के फ़राइज़ के हवाले से। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह मर्द के फ़राइज़ और बीवी के हकूक़ पर बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसके बाद सबसे पहले उनके लिए उनकी बीवी को पैदा किया और ये एक इंसान की बिल्कुल फितरी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने उनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की शक्ल में पैदा नहीं किया, सिर्फ दो दोस्त नहीं बनाया, बल्कि उनके दरमियान शौहर और बीवी का रिश्ता कायम किया और उसके साथ वो दोनों दुनिया में उतरे। मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत के रिश्ते में बांधा और इनको मोहब्बत और रहमत का ज़रिया बनाया। सूरत ar-Rum में आता है कि अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। तो शादी जो है ये बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बाइसे सुकून बनाई है। फरमाया कि उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। तो इसी मोहब्बत और रहमत की वजह से इंसान जवानी के अलावा बुढ़ापे में भी एक दूसरे का बेहतरीन मददगार होता है और ये दरअसल मतलूब भी है इस ताल्लुक़ के अंदर कि एक दूसरे के लिए सुकून भी हो, मोहब्बत भी हो, रहमत भी हो और एक दूसरे की केयर भी हो, एक दूसरे की ज़रूरियात का एहसास भी हो और उनको पूरा करने के लिए इंसान कुर्बानी करने वाला भी हो। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी दोनों के हकूक़ व फ़राइज़ रखे हैं। एक का फ़र्ज़ दूसरे का हक होता है और दूसरे का फ़र्ज़ पहले का हक होता है और जब दोनों एक दूसरे को हकूक़ ना दें, अपने फ़राइज़ पूरे ना करें, तो ये मोहब्बत और रहमत और ये सुकून, ये तमाम चीज़ें फिर इस रिश्ते में नापैद होने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग क्या होता है शादी की असल रूह को समझते ही नहीं और कई लोग तो ये समझते हैं कि सिर्फ सुकून उनका हक है, मोहब्बत उनका हक है, केयर सिर्फ उन्हें मिलनी चाहिए, जबकि अल्लाह ने ये दो तरफा मामला रखा है। जब एक अंदर किसी के इसमें एहसास में कमी आने लगती है तो फिर क्या होता है, तो फिर दूसरे तरफ भी जो है मामले में कमी आने लगती है और बाज़ औक़ात वो कमी दोनों तरफ आते आते रिश्ते ख़त्म होने पर नौबत आ जाती है और ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये हकूक़ व फ़राइज़ रखे हैं और इनके बारे में सवाल भी होगा, इनका हिसाब होगा। तो जिस इंसान की तरफ से कोई कमी बेशी होगी, हाँ वो शौहर है, हाँ वो बीवी है, तो जब तक भी दूसरा फरीक माफ़ नहीं करेगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आज के लेक्चर को सुनकर हम ये अपना जायज़ा लें, अपने फ़राइज़ को चेक करें कि क्या हम इन्हें पूरा कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम औरत की ज़िम्मेदारियां और मर्द के हकूक़ पर बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह औरत के हकूक़ और मर्द के फ़राइज़ पर बात होगी, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग बताना ज़रूरी है। तो बहैसियत औरत के हम औरतों को अपने फ़राइज़ को अपने रब की खातिर अदा करना है, ये बात हमें याद रखना है ताकि वहाँ पर हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हों, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को जब उसका हक नहीं मिलता तो इस बात को वो वजह बनाकर कि चूंकि मुझे मेरा हक नहीं मिलता तो इसलिए मैं दूसरे का हक भी नहीं दूंगी। अपना हक लेने की बेशक कोशिश करनी चाहिए, मगर इस तरीके पर नहीं कि फिर इंसान दूसरे का हक भी ना दे या दूसरे पर जुल्म ढाने लगे। तो सबसे पहली बात ये कि शौहर का हक अदा करना ईमान की हलावत का बायस है, यानी ये ईमान का हिस्सा है
اس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت بہت عبادت گزار ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھے مگر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ عورت مرد کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہو، گھر کی باتیں باہر کرنے والی نہ ہو۔ اللہ نے عورت اور مرد کو قرآن میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو لباس اور انسان کے بیچ جس طرح کوئی تیسرا نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی تیسرا کوئی نہ ہو، خواہ وہ میاں بیوی کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور خاص طور پر جو میاں بیوی کی پرائیویٹ لائف کے واقعات باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے تعلق کی جو کلوز چیزیں ہیں، وہ تیسرے شخص تک، خواہ وہ ہماری دوست ہوں، ہماری بہنیں ہوں یا ماں باپ، کسی تک نہیں جانی چاہیے۔ اور ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کو اس کے حق کو ادا نہ کرے، یعنی وہ رب کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو خوش نہ کرے۔ پھر اسی طرح شوہر کا عزت و احترام بھی ضروری ہے۔ اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستانی کلچر میں ہے، ایسا نہیں، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اور اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھی اور سکون اور رحمت بنایا ہے، مگر مرد کو ایک درجہ فضیلت بھی دی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہہ کر مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اگرچہ دونوں کے حقوق ہیں لیکن مردوں کا جو ہے وہ ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور زندگی کا جو ایک سفر ہے وہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے چلے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جہاں درجہ زیادہ ہوتا ہے نا، وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور حق اور رسپیکٹ بھی پھر دینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگرچہ یہ حکم دیا نہیں گیا مگر اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کے ساتھ اس کی خدمت بھی کرے۔ جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، اسی طرح عورت گھر میں آرام و سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ جب اس کا مرد دیکھے اس کی جانب تو وہ خوش ہو جائے، یعنی بیوی کا حال حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، معاملہ کرنا، یہ سب انداز جو ہے یہ خوبصورت اور شوہر کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو، یہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ پوری کر دے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ پھر اسی طرح بیوی بولنے میں اچھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں، یعنی ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی ہے اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی ہیں، یعنی شوہر کی شکر گزار ہوتی ہیں۔ یہ ایک بیوی کی خوبی یہاں سے ہمیں معلوم ہوئی، اور یہ کہ تھوڑی چیز پر راضی ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ مطالبے کرنے والی بیوی بھی پسندیدہ نہیں۔ پھر فرمایا، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، یعنی سامنے نہیں ان کے پیچھے بھی ان کے لیے مخلص ہوں،
چیٹ کرنے والیاں نہ ہوں، دوسرے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات نہ ہوں، کسی بھی قسم کی نگاہوں کی یا دل کی خیانت کرنے والی نہ ہوں۔ اسی طرح شوہر کا جو خاص حق ہے اس کے بارے میں بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس سے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو اکثر یہی بنیادی وجہ بنتی ہے تعلقات کی خرابی میں کہ جب شوہر راضی نہ ہو، اس کو اس کا حق نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بہترین بیوی کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سی عورت سب سے بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی مان لے، اور عورت جو ہے وہ اپنے جان و مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ یعنی جیسے اگر شوہر کو کوئی لباس خاص قسم کا پسند ہے تو وہ پہنے، کہیں جانے کی بات ہے، یا شادی شدہ زندگی میں جیسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو مل کر کیے جاتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں ایک اچھی بیوی جو ہے وہ تعاون کرے، اس کی مددگار ہو، اور یہ سب کرنا اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور دوسری وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کرے۔ یعنی اگر کسی جائز بات میں بیوی خواہ مخواہ ضد لگاتی ہے اور بات نہیں مان رہی تو نماز اور عبادت بھی رزق پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا حق وصول نہیں کرنا جب تک کہ وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے۔ اسی طرح عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے۔ جب نفلی روزے رکھنے جیسے ہیں اور نماز نفلی جو نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ عورت کا اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دے، کیونکہ اس سے بھی بعض اوقات شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہت سے معاملات میں یہ بھی دیکھا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ نفلی عبادات، ذکر اذکار اور ان چیزوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ جب دینے لگتی ہیں تو پھر اپنے شوہر کے بہت سارے معاملات کو پیچھے کر دیتی ہیں، خیال رکھنا، پوچھنا، اور وہ اس کو اجر کا باعث نہیں سمجھتی جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کو راضی کرنا جو ہے اس سے آپ کو ان نفلی عبادات کا بھی اللہ تعالیٰ درجہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، نہ کہ اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہو، فضول خرچ نہ ہو، اپنے بجٹ کے مطابق خرچ کرنے والی ہو۔ یاد رکھیں دوسروں کو نہیں دیکھنا، کیونکہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں جنہیں دنیا میں کم ملا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ شوہر جتنا بھی کما کر لائے تو ہر وقت یہی شکوہ کہ پورا نہیں پڑتا، گھر کے اندر یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، ایسا نہیں کرنا، اور یہ کہ گھر کے اندر مرد کی نسبت عورت یہ چاہے کہ میری حکمرانی ہو، اور کیونکہ دیکھیں مرد جو کما کر لاتا ہے، جو ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس کا ایک درجہ زیادہ ہے، اس کی عزت اور بات ماننی ہے۔ یاد رکھیں نیک عورت کی خوبی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ قانتات ہے، اطاعت گزار، فرما بردار ہے۔ اگر کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یاد رکھیں عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان کو اپنے جذبات کی بھی قربانی دینا پڑتی ہے، اور بعض اوقات سوچ کی، راحت و آرام کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے اللہ کی خاطر تو جواباً اس کے لیے بھی خوشی پلٹتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک جو ہے وہ کافی دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ سے بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورتوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی اور ہمدردی کرنے والی ہوں، بشرطے یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں، اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر مرد کے سامنے زبائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور پیر والے کوے کی طرح، بہت کم، یعنی جس طرح سرخ چونچ اور پاؤں والے کوے تعداد میں بہت کم ہیں، یہی معاملہ ایسی عورتوں کا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرے، اس کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اپنے شوہر کے لیے زیبائش اختیار کرے، غیر مرد کے لیے نہیں، کیونکہ ایسی عورت کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ گھر میں عورتیں اپنا حلیہ جو ہے وہ بہت خراب رکھتی ہیں، بناؤ سنگار کا کوئی خیال نہیں، شوہر کے لیے تیار ہونے کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ باہر جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، کسی کے گھر جانے کے لیے، جہاں پہ غیر محرم کے سامنے جانا ہے تو خوب اچھے سے تیار ہونا ہے، بالکل ایسا بن کے جانا ہے کہ سب کو بہت اچھا لگے۔ جبکہ گھر میں ایسا معاملہ نہیں تو سوچے کہ پھر ہم اس حدیث کے بالکل الٹ چل رہی ہیں، اور اگر اس معاملے میں ہم پہلے سے کوتاہی برت رہے ہوں تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس کوتاہی کو ٹھیک کرنا ہے، گھر میں اپنا حلیہ اچھا رکھنا ہے، اچھے سے تیار ہونا ہے، سنگار کرنا ہے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے، صاف ستھرے ہونا ہے، اور جو باہر کے لیے اللہ نے پردے کے لیے ہمارے جو معاملات رکھے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو ہے اللہ کے بھی مطابق اپنے آپ کو زندگی میں کو اس طرح سے ڈھالنا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہروں کی ناشکری سے بچو، کیونکہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں پایا ہے۔ اس طرح کے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جہنم ہے، یعنی تمہارا سلوک اور رویہ شوہر کے ساتھ کیا ہے، اس پر تمہاری آخرت کا انحصار ہے۔ بہرحال یہ وہ تمام احادیث تھی اور کچھ باتیں تھی جو میں نے شوہر کے حقوق اور اس کے ساتھ سلوک کے حوالے سے عورتوں کو بتائی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سب سن کر اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ جن عورتوں کے شوہر ان کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں زیادتی کرتے ہیں، وہ نہیں دیتے، تو وہ کیا کریں؟ کیا انہیں زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، یہ نہیں کہ صرف مرد کو حقوق دیے بلکہ عورتوں کو بھی اس نے حقوق دیے، بلکہ اسلام سے پہلے تو عورتوں کے حقوق کا تصور ہی نہیں تھا، اسلام نے اس کو ہر رشتے میں حقوق دیے، اس کو ایک ماں کا درجہ دیا، جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ تو یاد رکھیں، ایک خاندان میں اگر ایک شخص کو ہی صرف حقوق مل رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں، تو پھر اس خاندان میں جو ہے وہ کبھی خوشیاں نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی وہ جو ہے شادی شدہ زندگی میں صرف مرد کو ہی حقوق مل رہے ہیں اور عورت محروم ہو تو دونوں کو کے پھر آپس کے تعلقات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے، اور میاں بیوی کے جو رشتہ ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ اونچ نیچ کا شکار رہتا ہے، کبھی ایک فریق خوش ہے تو دوسرا ناراض ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں کے حقوق و فرائض ہیں، دونوں اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں،
اور جو کمی کرے گا یا دوسرے کے حقوق کو نہ ادا کرے گا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ جواب دہ ہے، خواہ وہ شوہر ہے یا بیوی۔ اب ہر انسان نے اپنا عمل خود چیک کرنا ہے۔ ہم نے ایک عورت ہونے کے ناطے سے اپنا عمل چیک کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی جنت کو پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میں یہ معاملہ دوسرے کے مطابق کروں گی تو پھر وہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو آپ کو دوسرے کی طرف سے بھی اچھا ہی جواب ملے، آپ کے حقوق بھی دوسری طرف سے پورے کیے جائیں۔ تو کمی بیشی تو ہوگی، مگر انسان کو اور ایک عورت کو خود اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو میرے شوہر کے حقوق ہیں، ان میں خود کمی نہ کروں، اور اگر میرے معاملے میں کمی ہو رہی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو ہاں، دوسری طرف ہمارے ساتھ زیادتی ہے یا حقوق کی کمی ہے، ہمیں اپنا معاملہ درست کرنا ہے، اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہیں کرنی دوسرے کے حقوق کے بارے میں۔ آج ہم نے عورت کے فرائض یا ایک عورت کا شوہر کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے تھوڑی باتیں کی ہیں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دی ہیں اور ایک بیوی کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔